अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, कल मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि आज का प्रोग्राम जो होगा वो SSU के एक क्लर्क फारूक से मुतालिक होगा कि वो किस तरीके से करोड़पति से करोड़पति बना, किस तरीके से जो है हैदराबाद से एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल पर कराची आने वाला जो है अब करोड़ों में भी नहीं अरबों में खेलने की इतला है। पुलिस ज़राए का और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि वो इस वक्त जो है उसके 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में बताया जाता है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम कराची पुलिस की उस तारीखी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे जो कि SP चौधरी असलम की ज़िंदगी पर तैयार की जा रही है और फिल्म जो है वो आखिरी मरहले पर पहुंचने की उसकी इत्तला है, बात उस पर भी करेंगे। अब हम शुरू करते हैं बाकायदा अपने प्रोग्राम की इब्तिदा जो है वो फारूक से करते हैं। हमारे नुमाइंदे हमराज राही को इस सिलसिले में जो है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राइन और ख़ुद SSU के एक DSP ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया है कि ये जो अनमोल हीरा है फारूक, कहते हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो दूसरों की लाशों पर जो है अपने महल तामीर करने के आदी होते हैं। बदकिस्मती से फारूक के बारे में भी कुछ इस तरह की इतलात जो है पुलिस ज़राए से और मीडिया रिपोर्ट से मिली है कि मौसूफ जो है इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से हैं और ये भांजे हैं अफजाल के जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इस वक्त DIG वेस्ट ऑफिस में। ये उनके भांजे बताए जाते हैं और ये जो है अख्तर जदून एक क्लर्क होते हैं इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में। उनके ज़रिए जो है 4 लाख रुपए रिश्वत देकर जो है नाअहल होने के बावजूद यानी इम्तिहान में पास ना होने के बावजूद इन्हें पास करवा के पेपरों को तब्दील करके DIG फारूक अमीन कुरैशी के दस्तखतों से इन्हें अपॉइंट करवाया जाता है और इनकी पहली पोस्टिंग जो है एज अ क्लर्क जो है वेस्ट हेडक्वार्टर में होती है। तो वेस्ट हेडक्वार्टर में जो है ये काजी नसीर अब्बासी एक होते हैं, ये वहाँ पर जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं। उनका जो अकाउंटेंट है उनका नाम है मुबारक की ब्रांच में जो है ये जो फारूक है ये वहाँ पर असिस्टेंट की हैसियत से काम करते हैं। और उसके बाद जो है मुबारक जो है वो किसी वजह से जो है रुखसत पर चले जाते हैं और अपना चार्ज जो है वो फारूक के हवाले कर देते हैं और फारूक उसके बाद अपना गेम शुरू कर देते हैं। और वो सबसे पहले जो है काजी नसीरुद्दीन अब्बासी जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं उनसे साज़बाज़ करके मुबैना तौर पर जो है उन्हें शीशे में उतारते हैं और उतारने में कामयाब होने के बाद उनके ज़रिए जो है उस वक्त के जो SP होते हैं अलाउद्दीन अब्बासी उनसे राब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो आपका अकाउंटेंट है मुबारक वो आपको जो है पुलिस के जो फंड्स हैं जो उसमें जो हेर फेर होती है उसमें से आपको सिर्फ 25% देता है। हालांकि आपका राइट जो है 25% नहीं बल्कि 75% है। अगर आप मुझे ये मौका दें, मुझे ये खिदमत का मौका दें, मुझे आप अकाउंटेंट बनाएं तो मैं आपको पूरा 75% दूंगा। कहते हैं कि उस वक्त जो है वो सुनने वालों के मुंह में जो है पानी आ गया और उन्होंने फौरी तौर पर जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट को ये हुक्म दिया कि इन्हें मुबारक की जगह जो है अकाउंटेंट बनाकर इनकी पोस्टिंग का ऑर्डर जारी कर दें। इस तरीके से जो है फारूक साहब जो है पहली मर्तबा जो है मुकम्मल तौर पर जूनियर होने के बावजूद एक सीनियर की पोस्ट पर यानी अकाउंटेंट बनने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो अपने SP जो है अलाउद्दीन अब्बासी की इतनी खिदमत करते हैं, इतनी चापलूसी करते हैं, इतना उसे खुश करते हैं कि उस खुश करते करते वो ख़ुद मकरूज़ हो जाते हैं। जिसके बाद जो है वो यही जो है वेस्ट जोन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है सिक्योरिटी जोन में और वहाँ पर जो है
DIG مقصود میمن کی آمد ہوتی ہے۔ اسی زون میں جو ہے پہلے سے ہی جو ہے مظفر اقبال عرف پیر جی اور MTO سب انسپکٹر شبیر وہاں پر پہلے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے، اور دونوں کی جو ہے چونچے پہلے ہی ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ تیسرا جوڑی دار جو ہے وہ فاروق آ کے مل جاتا ہے، اور یہ تینوں پھر کچھ اس طریقے سے جو ہے اپنی گفتگو سے اور اپنی باتوں سے جو ہے نئے SP جو ہے مقصود میمن کو جو اس وقت سیدھے سادے ہیں ان کو اس طریقے سے گھیر لیتے ہیں کہ وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور انہی کے مشورے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ اب اس وقت جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں، جس میں جو ہے تقریباً جو ہے اسی گروپ کا جو ہے جس کا میں اب ذکر کر چکا ہوں، فاروق اور پیر جی اور جو ہے شبیر، انہی کا ہاتھ ہے، انہی لوگوں کے جو کرشمے ہیں، انہی لوگوں کی جو ہدایات پر یا ان کے ایڈوائس پر جب چلنا شروع کیا مقصود میمن نے، تو وہ ان کے لیے آگے مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ SSU بن جاتی ہے سیکیورٹی زون میں، تو پھر یہ جو ہے مقصود میمن کو مشورے دیتے ہیں، اور مقصود میمن کے جو ہے تعلقات چونکہ کرنل بابر سے ہوتے ہیں، اور کرنل بابر جو ہے وہ PSO ہوتے ہیں یا ان کے سیکیورٹی آفیسر ہوتے ہیں، چیف سیکیورٹی آفیسر ہوتے ہیں صدر پاکستان آصف زرداری کے، اور پھر جو ہے کرنل بابر کے ذریعے ہی جو ہے مقصود میمن جو ہے وہ کچھ اتنے صدارتی فنڈز وصول کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات جو ہے SSU کو کھڑا کر دیتے ہیں، بڑی بلڈنگ اس کی تعمیر کرا دیتے ہیں، صرف جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے صدارتی فنڈ جو ان کو ملتا ہے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ پھر ایک تمغہ امتیاز کے لیے بھی ان کا نام سلیکٹ، تینوں کا جو ہے مظفر اقبال اور پیر جی اور فاروق اور شبیر MTO تینوں کا اس میں بڑا کردار ہے۔ کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ جو ہے یہ مظفر اقبال اور پیر جی کس طریقے سے جو ہے وہ TPO جو صدر ہوتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ کھولیں، اور اکاؤنٹ میں جو ہے کونسلیٹ، امریکن کونسلیٹ سے جو پیسے یہ جو سپاہیوں کو فی سپاہی $10 دیتے ہیں، وہ بجائے ان کو دینے کے آپ ان سے ڈائریکٹ منگوا لیا کریں، تاکہ ہم تو ان کو ویسے بھی میس سے کھانا دیتے تو ہم ان کو ایک ہوگا ہم ان کو اور اچھا معیاری کھانا دیں گے، آپ ان کو الگ سے $10 نہ دیں۔ اس طریقے سے وہاں بھی جو ہے مظفر اقبال اور پیر جی کے مشورے پر جو ہے اتنا ایماندار اور اتنا بااصول جو TPO ہوتے ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، وہ ان کی باتوں میں آ کر ایک غیر قانونی کام کر جاتے ہیں، یعنی کہ اپنا پرائیویٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں۔ اور اب اسی طریقے کا مشورہ جو ہے پیر جی نے اور فاروق نے اور شبیر نے جو ہے وہ مقصود میمن کو بھی دیا، اور مقصود میمن انہی کے باتوں میں آ کر جو ہے ایک انتہائی غلط کام کر بیٹھے ہیں، اور سندھ بینک میں جو ہے ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ کھول کر اس اکاؤنٹ کے ذریعے اکاؤنٹ میں جو ہے پورے سندھ پولیس کے جو لیو وداؤٹ پے کے جو سپاہی ہیں، ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں اور فائن کی جو تنخواہ رقم ہے، بھاری رقم جو ہے یہ جو اربوں میں جاتی ہے، وہ اس اکاؤنٹ میں اس وقت جاری ہے، جو کہ ایک چلتا پھرتا جو ہے کرپشن کا، جعلسازی کا جو ہے وہ ایک چلتا پھرتا اشتہار بن گیا ہے یہ پرائیویٹ اکاؤنٹ۔ اور اس اکاؤنٹ کو بنوانے کے، کھولنے کے ذمہ وار جو ہیں وہ مقصود میمن سے زیادہ جو ہے یہ ان کے اناڑی جو سقراط نما اور بقراط نما جو مشیر ہیں، یہ ان کا کارنامہ ہے، جن کے خلاف جو ہے اب IG سندھ جو ہے مشتاق مہر کے حکم میں جو ہے نا یہ بڑے پیمانے پر تحقیقات ہو رہی ہے۔ ناظرین، کل کوشش کریں کہ شبیر سے متعلق اور نسیم سب انسپکٹر سے متعلق بھی جو ابھی تفتیش ہو چکی ہے ذوالفقار مہر کی سربراہی میں جو ٹیم کر رہی ہے، اس پر بھی ہم کل کے پروگرام میں یا منڈے والے پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، تو وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک چاچڑ کا چارج دوسرے چاچڑ کو مل گیا۔ خبر یہ ہے کہ کورنگی ٹاؤن کے جو TPO ہیں، SP جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ کو ایک بار پھر کرونا ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی ان کو کرونا ہو چکا تھا، اب ان کو دوبارہ کرونا ہو گیا، اور ان کے کرونا پر یعنی کرنطینیا میں جانے کے بعد جو ہے وہ چارج جو ہے وہ ایڈیشنل IG کے حکم سے جو ہے
وہ لانڈی کے جو ٹی پی او ہے ایس پی ہے شاہ نواز چاچڑ کو دے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے جاوید اکبر ریاض، وہ بھی جو ہے اس وقت کرنطینیا میں ہیں، ان کو بھی ہو چکا ہے کرونا۔ اس سلسلے میں پولیس ہی کے خود باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ آج کل جو ہے وہ پولیس افسران جو کسی نہ کسی شکل میں آتاب کا شکار ہوتے ہیں یا کسی بڑے مشکل سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس ایک بہت ہی اچھا ایک ایسا ٹیکنیکل حربہ آ گیا کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، وہ ہے کرنطینیا کا، یعنی کرونا کا۔ یعنی آپ کہہ دو کہ بھائی مجھے کرونا آ گیا اور 15 دن کی چھٹی سے آپ کو نہ تو آپ کا آئی جی روک سکتا ہے، نہ تو آپ کا ایڈیشنل آئی جی روک سکتا ہے۔ یہ ایک اچھا آسان حربہ ہے، نہ تو آپ کو سپریم کورٹ اس میں کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں نے آپ کو وارنٹ جاری کیا یا سمن کیا، آپ کو بلایا گیا، آپ کیوں نہیں آئے۔ آسان سا جواب ہے کہ جی وہ کرنطینیا میں چلے گئے ہیں، جہاں پر کسی وارنٹ کا اثر نہیں ہوتا ہے، جہاں پر کسی آئی جی کے آرڈر کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایک محفوظ ترین جو پناہ گاہ بن چکی ہے کرنطینیا۔ تو یہ کرنطینیا کا سہارا جو ہے آج کل تقریباً جو ہے سرکاری افسران اور خود منسٹر بھی اس کا سہارا اس وقت لے رہے ہیں۔ یہی کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراہ ذرائی کا۔ ایک اور خبر یہ ملی ہے کہ ڈی آئی جی منیر شیخ کو جو ہے آر آر ایف کا ڈی آئی جی لگا دیا گیا ہے، جہاں پہلے ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ تھے، لیکن وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، تو اس کی وجہ سے اب انہیں اس سے وہاں سے تبدیل کر کے ان کی جگہ منیر شیخ کو ڈی آئی جی آر آر ایف لگا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بارے میں جس کے بڑے چرچے ہیں۔ یہ فلم جو ہے وہ کراچی پولیس کے ایک بہت ہی بڑے کردار یعنی چودھری محمد اسلم کی زندگی پر بنائی جا رہی ہے۔ چودھری محمد اسلم شہید جو ہے وہ کراچی پولیس کے ان چند پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو ایک کامیاب ترین آپریشن کراچی میں کر چکے ہیں۔ کراچی کے امن کو قائم رکھنے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ جہاں راؤ انوار کا نام آتا ہے، جہاں ذیشان کاظمی کا نام آتا ہے، جہاں بہاؤالدین بابر کا اور جہاں اور بہت سارے گمنام ہیروز کا نام آتا ہے، وہیں پر سر فہرست نام جو ہے وہ چودھری محمد اسلم کا آتا ہے۔ چودھری محمد اسلم جو ہے وہ بم دھماکے میں شہید ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے ان کی زندگی پر جو ہے وہ ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ فلم جو ہے 2 سال قبل شروع کی تھی اور جو اب اس وقت اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے۔ اور فلم کا جو مرکزی کردار ہے یعنی چودھری اسلم کا رول جو ہے وہ اس وقت پولیس ہی کا ایک انسپکٹر جو ہے طارق اسلام ادا کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی بہادری کا مظاہرہ جو ہے وہ چودھری اسلم نے اپنی عملی زندگی میں کیا تھا، ان کا کردار جو ہے اسی طریقے سے کسی بہادر پولیس افسر یا کسی بہادر اداکار کے حصے میں نہیں آیا۔ طارق اسلام کی مشابہت جو ہے ہر لحاظ سے ہے چودھری اسلم کا، ان کا گیٹ اپ پورا چودھری اسلم سے ملتا جلتا ضرور ہے، لیکن ان میں وہ خوبیاں یا وہ خاصیتیں نہیں ہیں جو چودھری اسلم میں تھی۔ چودھری اسلم جو ہے وہ 1982 میں جو ہے وہ ڈائریکٹ اے ایس آئی اپائنٹ ہوئے تھے، اور وہ جو ہے راؤ انوار اور ملک فاروق اعوان کے بیچ کے تھے۔ فاروق اعوان کا تذکرہ کیے بغیر یا پھر فیروز الدین عباسی کا تذکرہ کیے بغیر، اور اسی طریقے سے جو ہے بعض دوسرے کردار ہیں ان کا اگر ہم تذکرہ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ جو ہے چودھری اسلم کی کہانی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ چودھری محمد اسلم کو نکھارنے میں، انہیں سنوارنے میں، انہیں پالش کرنے میں ایک بڑا کردار جو تھا، بڑا رول جو تھا وہ فاروق اعوان کا تھا۔ فاروق اعوان پہلے ان کے ایس ایچ او تھے، یعنی کہ سول لائن میں بھی انہیں اپنے ساتھ رکھا تھا، اور اسی طریقے سے درخشاں تھانے میں بھی وہ انہیں ساتھ لے کے چلتے رہے۔ چودھری اسلم کی جو ابتدا تھی، یعنی جب وہ اے ایس آئی آئے تھے، تو اس وقت تو خود انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ آگے جا کے کراچی پولیس کے ہیرو بنیں گے، یعنی کہ ان کا جو اپنا رول تھا اس وقت ابتدا میں وہ ایک اچھے پولیس افسر کا نہیں تھا، یعنی کہ انہیں ڈانٹ بہت پڑتی تھی،
وردی کے پہننے پر کہ یہ آپ کی وردی اچھی نہیں ہے، آپ کا گیٹ اپ اچھا نہیں ہے، آپ کا یہ اچھا نہیں ہے، آپ کا وہ اچھا نہیں ہے، آپ اچھی ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے، اس قسم کے جو ہے انہیں بڑی کلاسیں وہ سننے کو انہیں ملا کرتی تھی اپنے ان افسروں سے جو افسران جو ہے انہیں ایک اچھا فرش شناس پولیس افسر کی حیثیت سے دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ انہی میں چودھری اسلم کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نصیحت یا سب سے زیادہ جو ہے ان کی نکھارنے میں، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فاروق اعوان جو تھے ان کا بڑا میجر کردار تھا۔ لیکن آگے جب چودھری اسلم جب پرموٹ ہوتے ہیں، آگے جاتے ہیں، تو پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ عارف جاہ صدیقی سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ان کا جو مار ڈھاڑ والا جو رول جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، یہ صحرا جو ہے یہ نہ تو فاروق اعوان کے سر جاتا ہے، نہ ہی کسی ان کے اور یعنی فیروز الدین عباسی کے سر جاتا ہے۔ یہ صحرا جو ہے وہ عارف جاہ صدیقی کے سر جاتا ہے، یعنی کہ انہیں بندوق ہاتھ میں دے کے چلانے کا جو مشورہ یا انہیں جو ایک طریقے سے جو برین واش جس کو کہتے ہیں وہ کرنے میں جو ہے سب سے بڑا کردار جو تھا عارف جاہ صدیقی کا تھا۔ یہ دور ہے ڈاکٹر شعیب سڈر کا، جب انہیں گلبہار تھانے کا SHO لگا دیا جاتا ہے، اور وہاں ان کی خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی ہے کہ انہیں ایک ایسی ٹیم ملتی ہے جس میں جاوید ہیڈ کانسٹیبل ہے، اور ان کے ساتھ مل کر پھر یہ پولیس مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پولیس مقابلے میں تو نہیں کہوں گا، لیکن عام جو تاثر ہے اور یہ مخالفین اور ناقدین جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جعلی پولیس مقابلے تھے، اور ان پولیس مقابلوں کی تعداد جو ہے وہ گلبہار تھانے سے جو ہے وہ جاوید ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً سنچری یعنی 100 سے زائد پولیس مقابلے ہو چکے تھے۔ یہ ہے میجر کردار جو ہے یہاں پر گلبہار تھانے سے ان کا، اور اس میں جو ہے ان کی مکمل سرپرستی جو تھی اس وقت عارف جاہ صدیقی جو DSP تھے ان کی تھی۔ یعنی کہ دوسرے معنوں میں ان کو پولیس کا ببر شیر یعنی دلیر اور ایک خوف کی علامت بنانے کا جو کردار ہے یا صحرا جو ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ مرحوم عارف جاہ صدیقی کے سر جاتا ہے۔ ایک طریقے سے جو ہے وہ پورا کراچی جو آپریشن تھا، پورا کراچی آپریشن جو تھا وہ چلانے میں جو ہے وہ چودھری اسلم کا، ذیشان کاظمی کا، یا پھر اعجاز شاہ جو کرنگی میں تھے، یہ 2-3-4 ایسے لوگ تھے کہ وہ اس وقت انہی کے نام کی طوطی بولا کرتی تھی، اور پورے شہر پر جو ہے ان کا ایک طریقے سے یعنی کہ ان کی حکمرانی تھی، بے تاج بادشاہی تھی ان کی۔ یہ جہاں چاہے چھاپا مارے، جہاں چاہے کہیں سے کسی کو گرفتار کرے، اور جہاں چاہے یہ پولیس مقابلہ کر دے، اور جہاں چاہے لاشوں کے انبار لگا دے۔ یہ وہ خوف کا دور تھا۔ تو یہ جو فلم بن رہی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ فلم جو ہے وہ کہانی کس نے لکھی ہے۔ یہ تو معلوم ہوا ہے کہ ڈائریکٹر جو ہے اس کے عظیم سجاد ہیں، اور ان کے جو پروڈیوسر ہیں وہ کہ خاتون ہیں، نیلا لاج ان کا نام بتایا گیا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے ان کی فلم کی شوٹنگ جو ہے وہ ڈالمیاں پائپ فیکٹری کے قریب ہو رہی ہے، اور جہاں پر جو ہے IG سندھ کے جو PSO ہے عدنان جو ہے بلا ناغہ وہاں پر جا رہے ہیں، اور ان کو فلم کے جو ہیرو ہیں یعنی چودھری اسلم کا جو کردار اس وقت ادا کر رہے ہیں طارق اسلام جو ہے وہ ان کو روزانہ کی بنیاد پر ان ہیں، اور جو صبور کلرک ان کا ہے ان کو، اور ساتھ میں پھر جو ہے فرحت کمال جو DSP ہیں، یہ سب جاتے ہیں، اور ان کی روزانہ کی جو شامیں ہیں جو ہے نا، وہ شوٹنگ کے بعد جو ہے اسی فلم میں جو خواتین جو ہیروئن جو اس کی کام کر رہی ہیں، جو دوسری لڑکیاں آرٹسٹ اس میں جلوہ افروز ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے ان کی شامیں جو ہے وہیں پر گزرتی ہیں۔ یہ روز کا روٹین اس وقت بن چکی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فلم میں جو ہے وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی رضا جو انسپیکٹر تھے اس کا کردار کس کو دیا گیا ہے، اسی طریقے سے انسپیکٹر سجاد حیدر، یہ سب جو ہے یہ یوں سمجھو کہ سائے تھے اس کے چودھری اسلم کے۔ اسلم نے جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز تھی سینٹرل کے علاقے میں، گلبہار کے علاقے میں، اس کے بعد جو DSP نظام آباد بن جاتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ افسران جو ہے پولیس والے، ان کے دائیں بائیں یعنی ان کے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا اس وقت
کردار ادا کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس فلم میں ان کا بھی کوئی رول بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. اور وہ آصف عثمان جو ہے وہ بھی فلموں میں کام کرنے کے ایک زمانے میں بڑے شوقین تھے. ان کا بھی اس فلم میں کسی طریقے سے کوئی رول نکل آ رہا ہے یا نہیں اس کا تو مجھے نہیں معلوم. نہیں ہمارے نمائندے ہمراز راہی نے اس سلسلے میں مجھے کوئی اپڈیٹ دی ہے. لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ یہ فلم جو ہے یہ اب تقریباً آخری مرحلوں پر پہنچ چکی ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ اس میں شاہد حیات کا جو کردار ہے وہ بھی اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ 3 قتل ایسے ہیں کراچی کے یہ جو واقعات ہو چکے ہیں جس میں چودھری اسلم کا ہے اور سب انسپیکٹر شفیق تنولی اور انسپیکٹر بہاؤدین بابر. ان کی کڑیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طریقے سے مل رہی ہے. شاہد حیات جو ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے اس کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ وہ ذکر اس لیے میں نے کیا کہ چودھری اسلم کو جو آخری فون آیا تھا وہ فون تھا شاہد حیات کا. وہ چھٹی پہ تھے, گھر سے نہیں جانا تھا ان کو, اپنے بچوں کو ٹیوشن سے لینے جانا تھا, لیکن اچانک فون آتا ہے شاہد حیات کو, ان کو بلایا جاتا ہے اور وہ شاہد حیات سے ملنے ان کے دفتر جاتے ہیں. حالانکہ شاہد حیات ان کا اس وقت کوئی افسر نہیں ہوتا, نہ ہی ان کے چین آف کمان میں ہوتے ہیں, وہ سی ٹی ڈی میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہ ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے کہ جو ان کے چین آف کمان میں نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود ان کو فون کر کے بلایا جاتا ہے اور پھر لیاری ایکسپریس پر جہاں بھی یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں جو ہے چودھری اسلم کی شہادت ہو جاتی ہے. اس سے قبل اسی طریقے سے جو ہے وہ شفیق تنولی کو بھی شاہد حیات کی ٹیلی فون کا سلسلہ وہاں بھی ہوتا ہے اور خود بہاؤدین بابر کو بھی اسی طریقے سے بلایا جاتا ہے. یہ برسبیل تذکرہ میں نے ذکر کیا کیونکہ تفتیشوں میں یہ سب کچھ سامنے آ چکا تھا. اب دیکھنے چاہوں یہ فلم بن رہی ہے تو فلم کو جو ہے وہ حقائق سے مطابقت ہونی چاہیے فلم میں, تب جا کے جو ہے فلم نکھرتی اور دیکھنے والے اس میں دلچسپی لیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فلم کی کیا کہانی اور فلم کو کس طریقے سے مرحوم چودھری اسلم کی عملی زندگی کے ہو بہو بنایا جا رہا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو چودھری اسلم کی جو زندگی ہے نا وہ ایک تو فیروز الدین عباسی ڈی ایس پی تھے اس وقت, اور فاروق اعوان جو ایس پی, اور یہ سجاد حیدر اور ہیڈ کانسٹیبل جاوید اور جو ہے عارف جا صدیقی, نعیم سناٹھا جو انسپیکٹر پیڑی تھے جو اس وقت پھر سی ٹی ڈی میں ہیں, جو بھانجے ہیں اور داماد بھی ہیں عارف جا صدیقی کے, ان کے, اور یہ جو سجاد حیدر ہے, علی رضا جو ہے, ان کے بغیر چودھری اسلم کی کہانی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ خود طارق اسلام جو ہے وہ کتنا جو ہے یہ بوجھ برداشت کر سکیں گے. ایک بہادر ترین پولیس افسر کا کردار وہ ادا کرنے تو جا رہے ہیں, لیکن کیا وہ تاثرات جو ہے, وہ امپریشن جو ہے وہ ایک جو بہادر پولیس افسر میں یا کسی بہادر انسان میں ہوتی ہے وہ اس کا اظہار اپنی اداکاری سے کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے, کہ یہ تو فلم کو دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا. ناظرین, اس سے قبل کہ میں کہوں کہ خدا حافظ, جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے, درخواست بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.